الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر جلوہ افروز مقدس علماء کرام، شورا اسلام، بابو پروا اور اطراف و جوانب سے تشریف لانے والے بیدار مغز غیور مسلمانوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نویں مجلس پاک ہے اور یہ شب جس شب میں ہم اور آپ جمع ہیں یہ شب عاشوراء ہے. آج کی رات کو بڑی فضیلت حاصل ہے. جتنی بھی عبادت کر لیں اس رات وہ کم ہے، لیکن ہمارا مسلمان اور مسلمانوں کے گھر کے بچے آج کی رات لہو و لعب میں، ادھر ادھر میں، باجے گاجے میں، ماتم میں، طرفہ تماشا میں گزار دیتے ہیں. آج کی رات تو کربلا والوں نے پوری رات قرآن پڑھا تھا اور سجدے کیے تھے. سبحان اللہ. ارے اس کی آواز بڑھا دو بھائی، کیا بات ہے؟ میرے بیٹھتے ہی تمہارے مائک کی آواز کو کیا ہونے لگتا ہے؟ صحیح کرو. محترم سامعین کرام، ہاں بس اتنی رہنے دو، بس یہیں رہنے دو، بس یہیں رہنے دو. محترم سامعین کرام، آپ ذرا اس بات پر غور کریں اور توجہ دیں کہ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے اور اس رات کو کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے. آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، محشر کے دولہا، ڈوبتوں کو تیرانے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگا لینے والے اللہ کے محبوب، یتیموں کو انگلی کا سہارا دینے والے رسول اللہ، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو سینے اطہر سے چمٹا لینے والے مصطفیٰ، عرب والے عجم والے، اندھیری قبر میں ہم گناہگاروں کے کام آنے والے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین،
सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों के पार जाने वाले पैगंबर, हक के मतलूब, रब के महबूब, हुजूर दानाए गुयूब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लमा की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दरूद पाक निछावर करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग शोर व गुल बंद कर दीजिए और जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनसे मेरी मुखलिसाना गुजारिश है कि मेरे भाई बिस्किट रोज़ खाते हो यार, फिर भी बिस्किट देख के तुम्हारी पता नहीं कौन सी शहरक फड़कने लगती है। ले लो बिस्किट, ये लंगर है हुसैन का, लेकिन मोहब्बत से ले लो, खामोशी से ले लो और खामोशी से लेकर खाते भी जाओ, सुनते भी जाओ। जितनी भी कमेटी के लोग हैं मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये शोरो गुल ना होने पाए, शोरो गुल पर पाबंदी लगाना आपका काम है, उनको मना करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर आपने शोरो गुल नहीं बंद किया, इसी तरह ये होता रहा, देखिए वो कोई घुंघरू बांध के टहल रहा है, कोई छमछम टहल रहा है, कोई भम भम टहल रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है यार, ये क्या सब तमाशा है यार। मना करो इनको। हाँ, आ गया बन के कासिद का हुसैन का, मतलब दिमाग खराब कर। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आप गौर फरमाएं, आज की रात इबादत की रात है। कैसे इबादत की थी करबला वालों ने, मैं भी आपसे अर्ज करूंगा। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के प्यारे नवासे सैयदा फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन, अली के दुलारे, नबी के दिल के चैन, इतनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह को इमाम हुसैन से कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे सरकार बचपन में जब अपनी गोद में लेते थे तो मेरे सरकार अपने इस नवासे को बड़ी मोहब्बत से चूमा करते थे। कभी पेशानी चूमते थे, कभी आपके होठों को बोसा देते थे, कभी आपके गुलूए मुबारक को चूमा करते थे। ये वो हुसैन है जिस हुसैन को मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चूमा करते थे तो साथ में नबी हुसैन को सूंघा भी करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी हुसैन को चूमते भी थे और मेरे नबी हुसैन को सूंघते भी थे। हमने कहा या रसूल अल्लाह, कायनात में हमने हर माँ बाप को अपने बच्चे को चूमते देखा है, लेकिन किसी को अपने बच्चे को सूंघते नहीं देखा है। मेरे नबी आप हुसैन को चूम भी रहे हैं, हुसैन को सूंघ भी रहे हैं। आखिर मेरे पैगंबर ये तो बताएं, आप हुसैन को क्यों सूंघ रहे हैं,
حسین سی کون سی خوشبو آ رہی ہے، حسین میں کون سی خوشبو موجود ہے جس خوشبو کو آپ حسین سے محسوس کرتے نظر آ رہے ہیں اور حسین کو سونگھتے نظر آ رہے ہیں؟ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو سنو، دنیا میں جو لوگ ہیں کوئی گلاب سونگھتا ہے، کوئی موگرا سونگھتا ہے، کوئی یاسمن سونگھتا ہے، کوئی چمیلی سونگا کرتا ہے، کوئی چمپا کو سونگا کرتا ہے، کوئی یاسمن کو سونگا کرتا ہے، کوئی نسترن کو سونگا کرتا ہے، کوئی کسی اور پھول کو سونگا کرتا ہے۔ اگر عطر میں لیتے ہو تو لے لو، کوئی مجموعہ سونگ رہا ہے تو کوئی جنت الفردوس سونگ رہا ہے تو کوئی کسی اور چیز کو سونگ رہا ہے، کوئی کستوری سونگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کو سونگ رہا ہے، لیکن میں کسی خوشبو کو نہیں سونگتا بلکہ میں حسین اعظم کو سونگتا ہوں۔ یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں گلاب دنیا کا پھول ہے، نسترن دنیا کا پھول ہے، چمیلی دنیا کا پھول ہے، اور یہ سارے پھول دنیا والے پھول کہلاتے ہیں، اور دنیا کے لوگ دنیا کے پھول کو سونگا کرتے ہیں، اور میرا حسین دنیا کا پھول نہیں، حسین جنت کا پھول ہے، حسین جنت کا پھول ہے اور جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، حسین سے جنت کے پھولوں کی بہاریں آ رہی ہیں، میں حسین کو سونگ رہا ہوں، حسین کے بہانے جنت کے پھولوں کو بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، یاد حسین، عظمت حسین، نواز رسول حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسی خوشبو ہے حسین میں، یا رسول اللہ جنت کی خوشبو حسین میں، تو پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتان فی الجنہ، حسن و حسین جنت میں دو پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ توجہ دیں، میرا نبی حسین کو سونگ رہا ہے، نبی بھی نور، میرا حسین بھی نور۔ دیکھو نورانیت دونوں میں ہے، میرا نبی اصل کائنات ہے، فخر موجودات ہے، میرے نبی سے ساری کائنات کا وجود ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ دیں گے، جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونے لگی، باپ نے مینا کی وادی میں اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری ہے، رکھ دی گردن پہ چھری، اور رکھنے کے بعد آنکھوں میں پٹی ہے، دیکھ نہیں رہے، شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اسماعیل کو مینا کی وادی پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد جب چھری چلائی تو سمجھا کہ بیٹے کی گردن کٹ رہی ہے، لیکن خدا نے جب ابراہیم کے خلوص کو مکمل پایا تو جبریل کو حکم ہوا، جبریل اب یہ سدرہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں، اٹھو اٹھو سدرہ سے، جنت چلے جاؤ، جنت سے دمبا لے لو، اور دمبا لینے کے بعد اسماعیل کی جگہ دمبا لٹا دو، اسماعیل کو اپنے پروں میں سمیٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ لٹا دیا دمبا، اسماعیل حضرت جبریل کے پروں پر، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری چل گئی، ابراہیم نے سمجھا کہ بیٹا قربان ہو گیا، بیٹا قربان ہو گیا، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا
کہ دمبا قربان ہوا ہے، میرا بیٹا کھڑے مسکرا رہا ہے، بیٹا کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑی عظیم فدیے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں دیا ہے کہ اسماعیل کو قربانی سے بچا لیا اور اس کا فدیہ ہم نے دمبا جنت کا بنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد۔ دمبا جنت کا فدیہ بن کے آیا، ذرا قربان جاؤ، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا دمبا، اسماعیل بچ گئے، لیکن خلوص ابراہیم کا مکمل تھا، ایثار اسماعیل کا مکمل تھا۔ اللہ نے ان کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا، فدیہ بنا دیا دمبے کو۔ اب ادھر علماء تشریف فرمائے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی تمنا ہے کہ اے اللہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ یہ عمل میرے ساتھ ہوتا رہے، مجھے شہادت کی موت پسند ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے شہادت کی موت پسند ہے، اور حقیقت میں میرے نبی کی شہادت ہی ہوئی ہے، شہادت سری بھی ہوئی اور شہادت ظہری بھی ہوئی، سری شہادت بھی ہوئی، ظہری شہادت بھی ہوئی۔ آپ غور فرمائیں اور توجہ کریں اور ذہن میں میری بات کو اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کی تمنا ہے میں شہید کیا جاؤں، تمنا مصطفیٰ کی ہے، اور ادھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کبھی ابو بکر جنگ میں کھڑے ہوتے تھے، کبھی عثمان کھڑے ہوتے تھے، کبھی عمر فاروق کھڑے ہوتے تھے، کبھی کوئی اور صحابی ہے، کبھی طلحہ کھڑے ہیں تو کبھی زبیر کھڑے ہیں تو کبھی ابو عبیدہ ابن جراح کھڑے ہیں نبی کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن میرے نبی فرماتے ہیں اب کسی کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اب نبی نے کسی کو اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھا، نبی تنہا ہیں، صحابہ جنگ میں ہیں، کسی کافر کی ہمت نہیں کہ رسول اللہ پر حملہ آور ہو جائے، کیونکہ پہلے صحابہ حفاظت کرتے تھے، اب نبی کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، جبریل حفاظت کر رہے ہیں، میکائیل حفاظت کر رہے ہیں، دوسرے بڑے بڑے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اب کسی کو حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تو ادھر اللہ فرماتا ہے ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ تبھی جب خیبر میں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ کو زہر آلود بکری کھلائی اور نبی نے وہ زہر آلود بکری کھایا، ساتھ میں حضرت صحابی بھی موجود ہیں، انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا تو آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے نبی نے کھایا، لیکن اللہ نے حفاظت کیا، وہ زہر کا اثر آپ پر مرتب ہی نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت کیا۔ اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ زہر آلود بکری کھا لی،
درد تو محسوس کرتے رہے مصطفیٰ پوری زندگی. حضرت عائشہ سے عرض فرماتے ہیں عائشہ میں نے وہ زہر آلود بکری جو خیبر میں کھائی تھی اس کا درد اب بھی محسوس کرتا ہوں. وقت وصال بھی وہ درد واپس آ گیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ادھر اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور ادھر نبی تمنا کر رہے ہیں اللہ مجھے شہیدوں میں اٹھا, مجھے شہید کر کے اٹھا. تو اللہ کا وعدہ ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو میدان جنگ میں تو نبی شہید نہیں ہوئے. جنگ احد میں بڑے بڑے پتھر نبی کے جسم اطہر پر مارے گئے, سر پر بڑے بڑے پتھر توڑے گئے, دندان مبارک تو شہید ہو گئے, لیکن اللہ کا وعدہ تھا ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے. اس لیے مصطفیٰ کے دندان مبارک تو شہید ہوئے لیکن پیغمبر جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے. اللہ نے حفاظت فرما لیا, اللہ نے بچا لیا. اب آپ توجہ کریں, جس طرح حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا آیا ان کا فدیہ بن کر, ایسے ہی اللہ نے فرمایا حبیب تمہاری تمنا ہے تو ہم تمنا ضرور پوری کریں گے. واہ 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 واہ. اللہ اپنے محبوب کی کسی تمنا کو رد نہیں کرتا. دیکھو بات تمنا کی آئی ہے تو سنو. میرے نبی مسجد میں کھڑے ہیں, حالت نماز میں ہیں, نبی کی تمنا ہے میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. نبی کچھ کہہ نہیں رہے, دل میں تمنا ہے. حالت نماز میں آپ نگاہ کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر نگاہ کو نیچی کر لیتے ہیں, پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر نیچی کر لیتے ہیں. تمنا دل میں ہے, نبی کچھ کہہ نہیں رہے. اللہ کو معلوم ہے نبی کی تمنا کیا ہے. جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ اب بھی آیت کریمہ لے کر کے اترو اور میرے نبی سے کہہ دو اے حبیب جو تمہاری مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے. آپ بعد میں نہیں, حالت نماز میں آپ کا قبلہ بدل دیا جائے گا. حالت نمازی میں آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیجئے. دیکھیے نبی کی تمنا تھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ راضی ہیں. تو محبوب حالت نماز ہی میں قبلہ کی طرف پھر جائیے, کعبے کی طرف پھر جائیے. نماز ہی میں پھرے مصطفیٰ, آدھی نماز بیت المقدس کی طرف, آدھی خانہ کعبہ کی طرف پڑھی مصطفیٰ نے. دیکھیے تمنا پوری ہو رہی ہے. تو شہادت کی بھی تمنا ہے نبی کی, تو اللہ اپنے نبی کی تمنا کو ضرور پوری کرے گا. یہ تمنا کب پوری ہوئی؟ یہ تمنا اس وقت پوری ہوئی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو مینا کی وادی میں لٹایا اور لٹا کر اپنا خلوص پورا کر دیا, تو اللہ نے خلوص کی بدولت حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ میں فدیہ دمبا بنا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تمنا اس طرح پوری کی کہ محبوب تم شہادت کی تمنا رکھتے ہو تو جنگ میں آپ شہید نہیں ہوں گے, آپ کی جگہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے اور حسین کو تمہاری جگہ ہم فدیہ بنا دیں گے. حسین کی قربانی حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کی قربانی کہی جائے گی. محترم سامعین کرام ذرا ملاحظہ فرمائیے اور غور فرمائیے.
میرا حسین کتنا عظیم ہے، رسول اللہ کی تمنا ہے شہید ہوں، تو ان کی جگہ فدیہ کسی اور کو نہیں، حسین اعظم کو بنایا گیا ہے، میرے حسین کو فدیہ بنایا گیا۔ حسین فدیے میں آ رہے ہیں اور قربانی دنیا دیکھ رہی ہے، حسین کی کربلا میں ہو رہی ہے، لیکن خدا سے پوچھو تو خدا کہتا ہے محبوب قربانی تیری ہو رہی ہے، فدیہ حسین دے رہا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی نور، میرا نبی بھی نور، نبی کی بھی ماں کا جواب نہیں، حسین کی بھی ماں کا جواب نہیں، نبی بھی بے مثال، نواسہ بھی بے مثال۔ اللہ نے فدیہ بنا دیا حسین کو۔ آپ ذرا غور کریں اور توجہ فرمائیں، وہی حسین جو نبی کا فدیہ بنا ہے آج مکے میں موجود ہے، اور مکے میں مسلم بن عقیل کا خط پہنچتا ہے، اور جب خط پہنچا حالات اچھے ہیں کوفے کے، اے امام علی مقام آپ مکے سے کوفہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے تیاری شروع کر دی، کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار کیا جانے لگا، تمام لوگوں کو حکم دے دیا گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے امام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے غدار ہیں، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وفا نہیں کرتے، یہ بدعہد لوگ ہیں، حضرت علی کو انہوں نے ہی شہید کیا تھا، آپ کے بھائی حسن کو انہوں نے ہی زہر دیا تھا، میرے آقا آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں، اب مسلم کا خط آنے کے بعد میرے پاس کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی، اس لیے مجھے کوفہ جانا ہوگا، اور مجھے کوفہ جا کر کے ان لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن میں اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا راستہ نہ روکو، مجھے جانے دو۔ رسول اللہ کا نواسہ تیار ہے، پیغمبر اعظم کا نواسہ تیار ہے، سید الانبیاء کا نواسہ تیار ہے، چل رہے ہیں، ساتھ میں سید زادیاں بھی ہیں، 72 نفوس قدسیہ با اختلاف روایت آپ دیکھیں تو آپ چل رہے ہیں، اور چل کر کے جب آپ آگے بڑھے تو مکہ کے جو گورنر تھے عمر ابن سعید، انہوں نے آپ کا راستہ روکا، سرکار آپ نہ جائیں اور آپ کوفے جانے سے باز آ جائیں، لیکن آپ نے کہا نہیں میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ ان کے سپاہیوں سے، آپ کے سپاہیوں سے کچھ جھڑپ بھی ہوتی ہے، کچھ تلواریں بھی چلتی ہیں، لیکن آپ کا راستہ وہ نہ روک سکے۔ حضرت حسین کا راستہ آگے بڑھ گیا، امام علی مقام آگے چل پڑے، اتنے میں عبداللہ ابن زبیر پھر آ گئے، کہا میں مکہ والوں کو منا لوں گا، سرکار آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ رک جائیں، میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، آپ نہ جائیں میرے سرکار، مجھے کوفہ والوں سے خطرے کی بو آ رہی ہے، مجھے کوفہ والوں سے اس بات کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو شہادت کا جام پلا دے، اس دنیا میں آپ سے افضل اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، اور نبی کا نواسہ آپ کے سوا کوئی دنیا میں نہیں ہے، سرکار آپ تشریف نہ لے جائیں، میں آپ کے معاون تیار کر دوں گا، آپ کے مددگار تیار کر دوں گا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو رسول اللہ کے نواسے امام حسین قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت علی نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دن آئے گا کہ ایک مینڈھا کعبے میں ذبح کیا جائے گا، اور جب وہ مینڈھا کعبے میں ذبح کیا جائے گا تو کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی اور کعبہ حلال کر دیا جائے گا، وہاں لوگ جنگ کرنے لگیں گے، اس لیے میں وہ مینڈھا نہیں
نہیں بننا چاہتا ہوں، کعبے کی حرمت کو حلال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آپ نے یہ بات کہی تو عبداللہ ابن زبیر رک جاتے ہیں اور آپ کا سفر آگے چل رہا ہے۔ آپ چلتے رہے، چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جہاں راستے میں آپ سے فرزدق شاعر کی ملاقات ہوتی ہے۔ جناب فرزدق شاعر نے کہا میرے آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف سواری کہاں لے کر کے آئے ہیں؟ یہ راستہ تو کوفہ جاتا ہے، آپ واپس چلیں۔ کہا نہیں فرزدق بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہا حالات یہ ہیں کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ حضور مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، آپ واپس چلیں۔ آپ کے ساتھ یہ ننھے ننھے بچے ہیں، یہ سید زادیاں ہیں، رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، آپ واپس چلیں، آپ کو کوفہ نہیں جانا ہے۔ لیکن رسول اللہ کا شہزادہ کہتا ہے نہیں، جو نوشتہ تقدیر ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ ہم نے کہا میرے امام وہ نوشتہ تقدیر تھا کیا؟ کہا سنو، آج رات میرے نانا نے مجھے خواب میں جو باتیں بتائی ہیں میں اس خواب کو کسی سے نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں میدان کربلا نہ پہنچ جاؤں۔ میرے نانا نے مجھے خواب میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے بیٹے تیرا سفر کربلا کو ہے، تجھے کربلا جانا ہے، تجھے میدان نینوا جانا ہے۔ حضرات اس خواب کو دیکھنے کے بعد اب امام علی مقام کے قدم رکتے نہیں ہیں، خود کہتے ہیں کہ وہ کشش ہے شہادت کی جو حسین کو کھینچے لیے جا رہی ہے۔ امام علی مقام چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جس مقام کو معلوم سالبیہ کہا جاتا ہے، جس مقام کو معلوم سالبیہ کہتے ہیں۔ امام حسین جب معلوم سالبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ آپ کو جو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، امام علی مقام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام رو پڑتے ہیں، یا اللہ میں نے مسلم کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا اور آج مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے بتایا مسلم کے ساتھ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا ہے اور ہانی بن عروہ کے ساتھ دروغہ ذیل مشکور کو بھی شہید کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات امام علی مقام کے صبر کی انتہا ہو گئی، امام نے صبر تحمل کا پتھر اپنے سینے میں رکھا لیکن ضبط نہ ہو سکا۔ آپ چلے تاکہ آگے چل کر کے سید زادیوں کو بتا دیا جائے۔ جب آپ آگے چلے ہیں تو امام مسلم کی وہ شہزادی، وہ بیٹی جو ساتھ میں قافلے کے چل رہی تھی، وہ سامنے پڑ جاتی ہے تو امام مسلم کی بیٹی کے سر پر امام حسین اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، دست رحمت و محبت رکھتے ہیں۔ امام مسلم کی بیٹی پوچھتی ہے میرے آقا آج سے پہلے آپ نے اتنی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، اتنی محبت سے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ آپ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں؟ میرے والد گرامی تو خیریت سے ہیں، مسلم بن عقیل کی تو خیریت ہے۔ جب مسلم کا نام آتا ہے حسین کا جگر پھٹنے لگتا ہے، امام علی مقام کے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، تم تسلیم و رضا والی ہو، رسول اللہ کی شہزادی ہو، ہمارے گھر صبر کا درس دیا جاتا ہے، بیٹی تیری آواز باہر نہ جانے پائے، اللہ تجھے صبر تلقین فرمائے، صبر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ دعا بھی دے رہے ہیں اور بیٹی کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگایا ہے، امام علی مقام ہیں۔ آپ کو سننے کے بعد عجب سے حالات ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کانوں میں نانا کا خواب گونجنے لگا، حسین
ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، حسین یہاں رکنے کا وقت نہیں ہے، تیری منزل بہت قریب ہے، تیری منزل سے تجھے آواز آ رہی ہے، حسین آؤ آؤ حسین آؤ، حسین آؤ آؤ، ہم تمہارا استقبال کر رہے ہیں، منزل مقصود تجھے پکار رہی ہے، منزل مقصود کا پروانہ تیرے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ حسین سواری کو ایڑ لگاؤ، حسین اپنی سواری کو آگے بڑھاؤ، سید زادیوں کو حکم دے دو، ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، آپ آگے چلے۔ اور جب آپ آگے چلتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جسے مقام جارود کہتے ہیں، آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر آواز آئی حسین ٹھہرنا نہیں ہے، یہ تمہارے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، یہ رسول اللہ کی آواز ہے، میدان نینوا کا ذرہ ذرہ تیرے استقبال کو تیار نظر آ رہا ہے، میدان کے ریگزار تجھے پکارتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت میدان نینوا میں تو تیرا انتظار کر رہی ہے، چل تجھے وہاں مہمان بنایا جانے والا ہے، چل تجھے وہاں شہادت کا دولہا بنایا جانے والا ہے۔ امام علی مقام ہے، سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، امام علی مقام چلتے رہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، گرد قافلہ۔ امام علی مقام نے کہا لگتا ہے کوئی مدد آ گئی، لیکن نہیں، جب وہ گرد قافلہ قریب آئی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام حر ہے، وہ 1000 انسانوں کو لے کر، فوجی سپاہیوں کو لے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے قریب آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے امام علی مقام، مجھے ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو کوفے کا گورنر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں اور آپ کا راستہ روک کر کے آپ کو کسی طریقے سے ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ امام پاک فرماتے ہیں حر تجھے معلوم نہیں تو کس کا راستہ روکنے آیا ہے؟ کہا میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں، میں آپ کی محبت میں سرشار ہوں، یقیناً میں آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن حکومت کی طرف سے میں مجبور ہوں، میں آپ کا راستہ روکوں گا، آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا۔ حضرات چلتے رہے امام علی مقام، چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جسے کوہ جی حشم کہا جاتا ہے۔ کوہ جی حشم کے میدان میں پانی کا چشمہ تھا، وہاں امام علی مقام نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، تمام حسینیوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا امام علی مقام نے وضو کیا، شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد اب میرا امام حر سے کہتا ہے اے حر یہ بتا تنہا نماز پڑھے گا یا رسول اللہ کے شہزادے کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ یہ بتا تنہا تو نماز پڑھے گا اپنے لشکر کو لے کر یا نبی کے شہزادے کے پیچھے پڑھے گا؟ حر کہتا ہے نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ سے بہتر عالم میں کوئی امام نہیں ہے، آپ سے بڑا دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے، میں امامت آپ کی قبول کرتا ہوں، سیادت آپ کی قبول کرتا ہوں، آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ حضرات آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن دشمن کو پانی دے دیا، ان کے جانوروں کو پانی دے دیا، ان کو وضو اور غسل کی اجازت دے دی، مشکیزے میں پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ یزیدیو دیکھ لو حسینی کردار، تم نے نہر فرات پر قبضہ کیا تھا تو 7 محرم کو حسین پر پانی بند کر دیا تھا، حسینیوں پر پانی بند کر دیا تھا، لیکن رسول اللہ کا شہزادہ ہے، کوہ جی حشم میں موجود ہے، پانی پر قبضہ ہے۔ اور یہ روایت مشہور ہے جب کوئی پانی پر قبضہ کر لیتا تھا تو دشمن کو پانی نہیں دیتا تھا، لیکن یہ نبی کے گھرانے کا طریقہ ہے، خود بھی کھاتے ہیں غیروں کو بھی کھلایا کرتے ہیں۔ آپ نے پانی پلایا، نماز ظہر ادا کی گئی، حر نے آپ کے پیچھے نماز ظہر ادا کیا، عصر کا وقت ہوا، نماز عصر ادا کی گئی،
اور آپ کے پیچھے نماز عصر حر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے قافلے کو بڑھنے کا حکم دیا. جب قافلہ بڑھنے لگا تو حر آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. امام علی مقام کہتے ہیں حر میرا راستہ نہ روک, تجھ پر تیری ماں روئے, آخر تجھے کیا ہو گیا ہے, میرا راستہ روکتا نظر آ رہا ہے. امام علی مقام نے جب یہ بات کہی ہے, حر کہتا ہے میرے امام میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں, آپ کی ماں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا. مجھے آپ کی ماں کا مقام معلوم ہے, ان کا احترام معلوم ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. امام علی مقام کہتے ہیں پھر میرا راستہ کیوں روکتا ہے, چھوڑ دے میرے راستے کو. لیکن حر کہتا ہے میں مجبور ہوں, محبت دل میں ہے لیکن حکومت کی طرف سے مجبور ہوں, میں آپ کو بڑھنے نہیں دوں گا, آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے چلوں گا. ابھی آپ آگے ہی بڑھ رہے تھے, بڑھتے بڑھتے ایک مقام کی طرف چل رہے تھے, رات کا سناٹا چھا رہا ہے. تو حر کہتا ہے ابھی کوئی معاملہ میرا ابن زیاد سے طے نہیں ہوا ہے, آپ اپنا خیمہ رات کے سناٹے میں حسین دور لگا لیجئے, میں اپنا خیمہ دور لگا لیتا ہوں, اور جب رات کا اندھیرا مکمل چھا جائے تو آپ جہاں چاہیں وہاں کی طرف نکل جائیں, میں معاملے کو آگے سمجھ لوں گا. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے یہ بات طے ہو گئی. امام علی مقام نے حر کی اس بات کو قبول کر لیا. اب خیمہ لگا, حسین کا خیمہ دور لگا, حر کا خیمہ دور لگا, رات کا سناٹا ہوا. امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جگایا اور کہا پانی بھر لو اور چلو, ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے. تمام لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے, اور جب سفر کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام جب چل رہے ہیں, آپ اپنی سواری پر سوار ہیں, آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور آنکھ لگی اور آنکھ کھلی تو امام علی مقام کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین. تو امام زین العابدین آپ کے شہزادے ہیں, آگے بڑھ کے کہتے ہیں والد گرامی ایسی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر آپ کو ایسے کلمات پڑھنے پڑے. کہا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک سوار ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے یہ لوگ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, یہ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں, شہادت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو میں نے کہا اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ورنہ ہمیں ایسی موت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حضرات شہزادہ زین العابدین کو امام علی مقام نے دعا دیا, اور دعا دینے کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. جب آپ آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک میدان آتا ہے جو لکو دک صحرا تھا, دور دور تک سناٹا تھا, کہیں بستیوں کا نام و نشان نہیں تھا. وہ لکو دک صحرا ہے, ذرات چمک رہے ہیں چاند کی چاندنی میں, ریتیلا میدان ہے, اور اس ریتیلے میدان سے آواز آتی ہے ٹھہرو حسین, ٹھہرو حسین, ٹھہرو حسین, ٹھہرو حسین. امام علی مقام کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے, آخر اس جگہ کو کہا کیا جاتا ہے. آواز آئی اسے میدان نینوا کہا جاتا ہے. کہا اس کا اور کوئی نام ہے, کہا ہاں اسے میدان ماریا کہا جاتا ہے. اور کوئی نام ہے, ہاں اس کو میدان کرب و بلا کہا جاتا ہے. یہی وہ میدان ہے جسے میدان کرب و بلا کہا جاتا ہے. یہ 2 محرم جمعرات کا دن تھا جب امام علی مقام رات کے سناٹے میں وہاں پہنچے تھے. جمعرات کا دن گزر چکا تھا, شب جمعہ لگ چکی تھی, اور آپ رات کے سناٹے میں میدان کرب و بلا پہنچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اتر جاؤ, یہیں ہماری شہادتیں ہوں گی, یہیں اونٹ باندھے جائیں گے, یہیں خیمے لگائے جائیں گے, علی اکبر کا لاشا یہیں تڑپے گا, اصغر کے حلق پر یہیں تیر پیوست کیا جائے گا, قاسم کی جوانی یہی لوٹی جائے گی, عباس کے بازو یہی قلم کیے جائیں گے, اور آخر میں اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے فاطمہ کا لال سر کو سجدے میں رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. آواز آئے گی حسین تم اسلام بچاؤ, ہم تمہارا سجدہ بچا رہے ہیں.
حضرات توجہ فرمائیے، سبحان اللہ. امام علی مقام پہنچے، خیمہ زن ہو گئے. صبح فجر کا وقت ہوا تو امام علی مقام فرماتے علی اکبر نماز فجر کا وقت ہے، اذان پڑھو. شہزادہ علی اکبر اذان کہتے ہیں. رسول اللہ کا نواسا میدان کربلا میں پہلی نماز ادا کر رہا. پہلی نماز ادا کی امام علی مقام نے. ادھر حر نے خط لکھا، ہم نے حسین کو میدان کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا. حسین کربلا میں خیمہ زن ہو چکے ہیں. ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچتا ہے کوفے میں، اس وقت ایران کے اندر فساد مچا ہوا تھا، ایران میں پریشانی لاحق ہو چکی تھی. اس لیے عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر اور رائے کی حکومت کی گورنری دے کر، پروانہ دے کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا جاؤ اور جا کر کے ایران کو فتح کرو اور رائے کے گورنر بن جاؤ. 4000 کا لشکر لے کر کے عمر ابن سعد کوفہ سے روانہ ہو چکا تھا. تھوڑی ہی دور یہ لشکر گیا تھا کہ جب پہنچتا ہے خط حر کا کہ ہم نے حسین کو میدان کربلا میں اتار دیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر تھا، وہ لکھتا ہے عمر ابن سعد کو کہ تم راستے سے واپس کوفہ آؤ، اس لیے کہ ابھی رائے کی حکومت تمہیں نہیں ملے گی اس وقت تک کہ جب تک کہ تم کربلا کی مہم کو سر کر کے ہمیں نہ دکھا دو. پہلے کربلا کی جنگ طے کرو، اس کے بعد تمہیں ایران جانا ہے. وہ لشکر واپس آیا. عمر سعد جانتے ہیں کون ہے یہ؟ عمر سعد، عمر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں عطا فرما دیا تھا. انہی 10 صحابہ میں سے سعد ابن ابی وقاص ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام کہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہے. اور سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد ہے. اب آپ ملاحظہ کیجئے، ادھر جب جنگ احد ہو رہی تھی تو جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کی طرف کھڑے ہیں اور کافروں کی طرف تیر مار رہے ہیں. رسول اللہ تیر اٹھا اٹھا کے حضرت سعد کو دے رہے ہیں. سعد تیر مارو، حضرت سعد تیر مار رہے ہیں اور میرے نبی کہہ رہے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، مارو ان پر تیر. حضرت سعد تیر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں نے پہلا تیر رسول اللہ کی جانب سے کافروں کی خیمے میں مارا تھا. یہ باپ نے جنگ احد میں کہا تھا. اور یہ وہی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد ہے جو کربلا کے میدان میں آیا ہے اور آنے کے بعد حضرت حسین کے مقابلے میں ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، عمر سعد کوفے سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے امام حسین کربلا، 3 محرم کو عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا. اور جب کربلا پہنچا تو عمر سعد نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. امام علی مقام نے باریابی کی اجازت دے دی، آؤ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا شہزادہ تم سے ملاقات کے لیے تیار ہے. جب ملاقات ہوئی عمر سعد کی اور امام علی مقام کی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے
مجھے اپنا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے نبی نے تیرے باپ کو جنت کی بشارت دنیا میں دیا تھا؟ تو اسی پاک باپ کا بیٹا ہے اور جو باپ جنتی ہو. آج تو جہنم کا دروازہ کھولنے جا رہا ہے, میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. تجھے معلوم نہیں ہے کیا رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ بتا جس وقت جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا اس وقت ہم سردار کی حیثیت سے جنت میں جا رہے ہوں گے اور امت مصطفیٰ ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی. کون سا منہ لے کر تو میرے پاس آئے گا؟ کون سا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ کہاں جا رہا ہے عمر سعد؟ عمر سعد نے کہا مجھے آپ کی حقیقت معلوم ہے, میں آپ کا احترام جانتا ہوں, آپ کا مقام جانتا ہوں, لیکن حکومت کی طرف سے میں مجبور ہوں. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی سلجھی ہوئی گفتگو رسول اللہ کے شہزادے نے کیا تھا. مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو, آج وہ نالائق لوگ جو میرے نبی کے شہزادے کو امام علی مقام کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حسین کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے, حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, کرسی کے لیے گئے تھے, اقتدار کے لیے گئے تھے. ان بددینتوں کو, ان بددہنوں کو, ان بدتمیزوں کو میں ذہن دینا چاہتا ہوں. آؤ آؤ دیکھو عمر سعد سے رسول اللہ کے شہزادے نے کربلا کے میدان میں کون سی گفتگو کیا تھا اور کیا کہا تھا رسول اللہ کے شہزادے نے. رسول اللہ کا شہزادہ ہے, عمر سعد سے کہتے ہیں یہ 3 محرم کو آیا تھا, 1 2 3 4 یہاں تک کہ مسلسل 3 راتیں آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا, آتا جاتا رہا. جب تیسری رات آئی تو امام علی مقام نے تجویز پیش کیا اور وہ تجویز یہ تھی کہ میں اس کربلا کے میدان میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے بلایا ہے. عمر سعد نے کہا کیا ثبوت ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے؟ تو وہ خط جو کوفیوں نے آپ کو بھیجا تھا امام حسین نے تھیلے سے نیچے ڈال دیا. کہا پڑھو ان خطوں کو. کہا ہمیں معلوم نہیں یہ خط کس نے بھیجا ہے. کہا تمہارے لشکر میں صبئی ہمدانی موجود ہے, صبئی ہمدانی سے پوچھو. اور آپ فرماتے صبئی بھول گیا, پہلے خط تو تیرا ہی پہنچا تھا اور آج بنی امیہ کے ساتھ تلوار لے کر میرے خلاف کھڑا ہے. تجھے حیا نہیں آتی؟ بے غیرت, بے حیا, بے شرم. پہلے خط لکھتا ہے, بعد میں میرے خلاف علم بغاوت اٹھاتا ہے. کیوں نہیں بولتا میں نے خط لکھا تھا؟ اس وقت صبئی کے دانت بند ہو جاتے ہیں, زبان پر تالے لگ جاتے ہیں. عمر سعد کہتا ہے مجھے کوئی خط نہیں معلوم. کہا ٹھیک ہے اگر خط ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میری 3 باتیں ہیں سن لو. مجھے, میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو, اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو مجھے سرحدی علاقے میں جانے دو. میں یمن کی سرحد چلا جاؤں گا, مصر کی سرحد میں چلا جاؤں گا, کسی بھی اسلامی سرحد میں جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا, اس سرحد کو چھوڑ دوں گا, اجازت دو مجھے. اور اگر نہیں مانتے ہو تو میری ایک تیسری بات ہے, مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو, اور اگر یقین نہیں تو میرے ساتھ تم چل سکتے ہو, اپنے سپاہی کر سکتے ہو. میں دمشق یزید کے پاس جاؤں گا. جس طرح سے میرے بڑے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے اپنے معاملے کا طے کر لیا تھا, اس طرح پہنچ کر اگر معاملہ طے ہو گیا تو معاملہ طے کر لوں گا, اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو دیکھا جائے گا, جو اللہ کرے گا بہتر ہوگا. بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ 3 باتیں امام علی مقام نے پیش فرمائی. عمر سعد نے 3 باتوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد ابن زیاد کو بھیج دیا. کوفہ پہنچا خط.
جب کوفے میں خط پہنچا، عمر سعد نے لکھا ہے جو یزید کا ہمخواہ ہے بہت ہی، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن گیا ہے۔ دیکھا کہ اس نے لکھا ہے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد پڑھ رہا ہے۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ نمبر 3، اگر یہ منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنے معاملے کو طے کر لوں گا، جیسے میرے بھائی حسن نے امام امیر معاویہ سے طے کر لیا تھا۔ اور نیچے لکھا تھا عمر سعد نے، آگ کا شعلہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، بات صلح کی پیدا ہو چکی ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، ہاں بات تو صحیح ہے، اب تو کوئی لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے، حسین نے تو معاملے کو بالکل طے کر دیا، حسین تو معاملے کو بالکل واضح کر چکے ہیں۔ یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کے ذہن میں آئی ہی تھی کہ وہیں مجمع میں شمر جلجوشن، بدتمیز، خبیث، کینہ پرور، کمبخت زمانہ، اپنے وقت کا کوڑ ہی بیٹھا ہوا تھا، فوراً کہتا ہے اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو شکست آپ کی ہوگی، جیت حسین کی ہوگی، اس لیے یہ میدان میں اتر چکے ہیں، اب ان کو یہاں سے واپس نہ جانے دو، ان سے جنگ کرو اور کہو کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جھک جائیں تو ہم ان کی ساری شرطوں کو منظور کر لیں گے۔ کھیل بن گیا تھا، معاملہ بن گیا تھا، عمر سعد ٹھنڈا ہو گیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن کھیل بگاڑا تو شمر جلجوشن نے بگاڑا، کھیل کو بگاڑا تو شمر خبیث نے بگاڑا، شمر نے بگاڑا، شمر کوڑی نے بگاڑا۔ یہ اتنا بڑا کوڑی تھا کہ پورے جسم میں سفید داغ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالے ہوئے ہے اور منہ ڈال کر کے اس خون کو کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جس وقت کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی اور شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا تھا اور تلوار اٹھا کر کے آپ کے گردن کو کاٹنے کی کوشش کی تھی، امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا کے خواب کی تعبیر مجھے سمجھ میں آ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں، اے خبیث زمانہ، اے کوڑھی، اے شمر، میرا قاتل تو ہی ہے۔ یہ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا، نبی کی حدیث ہے، آپ ملاحظہ کریں۔ شمر نے سارا کھیل بگاڑ دیا، کھیل بگڑ گیا۔ آپ شمر نے کہا کہ آپ کے میدان میں یہ اتریں، ان سے بغیر جنگ کے انہیں جانے نہ دینا، اور اگر یہاں سے آپ نے صلح کر لی اور ان کو جانے دے دیا تو یہ آپ کی شکست ہے، حسین کی فتح ہوگی۔ اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کا رنگ فوراً بدلتا ہے، وہ تھا تو اپنے وقت کا بہت بڑا کالا ناگ، اس کا فوراً موڈ بدلتا ہے، کہا ہاں ٹھیک مشورہ دیا ہے تم نے، صحیح بات ہے تمہاری، تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور یہی بات لائق پسند ہے میرے۔ اس نے فوراً مشورہ قبول کیا۔ اس کے بعد شمر کہتا ہے سنیے، دوسری بات یہ ہے عمر سعد کو لکھیے، میں نے سنا ہے یہ رات رات پر بیٹھ کر حسین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی صلح کر لی ہے، اس سے کہیے اگر تمہیں رائے کی حکومت چاہیے تو یا تو حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جھکاؤ یا پھر حسین کا سر کاٹ کر کوفے لے آؤ، یہ کہو، اور اگر یہ معاملہ تم نہیں طے کر سکتے تو باغو ڈور اور رائے کی حکومت کا پروانہ شمر جلجوشن کے ہاتھوں میں دے دو۔
حضرات یہ خط لے کر شمر جل جوشن کوڑھی پہنچا میدان کربلا، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچا خط دیا عمر ابن سعد کو، کہا یہ لو، رات رات بھر حسین سے باتیں کرتے ہو، صلح کی باتیں کرتے ہو، دیکھو خط میں کیا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تم اس معاملے کو طے کرو گے یا باغو ڈور لشکر کی میرے ہاتھ میں دیتے ہو؟ عمر سعد دنیا کا لالچی انسان تھا، سیم و زر کا لالچی انسان تھا، روپیے پیسے دولت، دیکھو امتحان کربلا میں کیسے ہو رہا ہے، ایمان لایا ہے رسول اللہ پر، اشہد اللہ الہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اسی رسول اللہ کے بیٹے پر تلوار ڈالنے جا رہا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے سنو، اب یہ معاملہ تم نہیں طے کرو گے، یہ معاملہ میں ہی طے کروں گا۔ بدل گیا موڈ، کہا یزید کی فوج کا کمانڈر میں ہوں، میں ہی رہوں گا، میں کمانڈری شمر کو نہیں دے سکتا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ حضرات جب معاملہ طے ہو گیا، اب آپ ملاحظہ کیجئے، شمر نے کہا جب تم معاملے کو طے کرو گے تو پھر اب دیر کس بات کی ہے، نکارے جنگ بجا دو اور حسین سے کہہ دو یزید کی بیعت قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرات 9 محرم الحرام آج ہی کا دن تھا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو لے کر کے امام علی مقام پر حملہ کرنا چاہا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ لشکر قریب آ رہا ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ خیمے سے حضرت حسین کے خیمے میں گئی اور کہا بھائی جان یہ دیکھو یہ یزیدی ادھر کیوں دوڑ کر کے آ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھ اس وقت لگ گئی تھی، آپ اپنے گھٹنوں پر اپنی تلوار کو رکھ کر سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں جب آپ کی نیند کھلتی ہے، سیدہ زینب کہتی ہیں حسین دیکھو یہ یزیدی خیمے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار سے کہا میرے بھائی عباس جاؤ جا کر کے معلوم کرو یہ یزیدی فوج ادھر کیوں آ رہی، ان کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عباس علمبردار جاتے ہیں اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ عمر سعد معاملہ کیا ہے، ادھر تم کیوں آ رہے ہو، یہاں آنے کا مطلب بتاؤ؟ کہا ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ اپنے بھائی حسین سے کہہ دو یا تو یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیے ہمارے حضرت علامہ قاری نوساد صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور غور کریے، دھیان دیجئے، جب کہا تو اب کیا ہوتا ہے ذرا آگے کا منظر ملاحظہ کریں۔ حضرت عباس سے جب یہ بات عمر سعد نے کہی یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو، آپ نے آ کر امام حسین سے بتایا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ عمر سعد سے کہہ دو رسول اللہ کا شہزادہ تم سے 1 رات کی مہلت مانگ رہا ہے، 1 رات کی مہلت مانگ رہا ہے، اور وہ رات یہی رات تھی جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسی رات کی مہلت مانگا تھا امام حسین نے۔ جب امام حسین نے مہلت مانگا اور عباس علمبردار نے وہاں جا کر کے کہا ہے، عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے ہم 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا حسین آپ بتائیے آپ نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگا ہے؟ آپ نے 1 رات کے لیے یزیدیوں سے مہلت کیوں طلب کیا ہے؟ جو جنگ کل ہونے والی تھی وہ آج ہو جاتی۔ آخر اس میں معاملہ کیا تھا؟ کیا آپ تیروں کو اکٹھا کریں گے، تلواروں کو اکٹھا کریں گے، آپ زرہوں کو اکٹھا کریں گے، بختر اکٹھا کریں گے، آپ زوہے زرہ پوشی کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ کس کے لیے آپ نے یہ مہلت مانگا ہے؟ آج کی رات آپ کیا کرنے
والے ہیں. میرا حسین کہتا ہے میں جنگ کے ارادے سے مدینے سے نہیں آیا. اگر جنگ کے ارادے سے آتا تو 6 ماہ کا علی اصغر لے کے نہ آتا, قاسم جیشان کو نہ لاتا, شہر بانو کو نہ لاتا, ام رباب کو نہ لاتا, ام لیلہ کو ساتھ نہ لاتا, ام بنین کو ساتھ نہ لاتا, زینب کبریٰ کو ساتھ نہ لاتا, 7 سال کی سکینہ کو ساتھ لے کر کے اپنے ساتھ نہ آتا. میرا ارادہ جنگ کا نہیں تھا, لیکن آج مجھے میدان کرب و بلا میں, میدان نینوا میں اتارنے کے بعد یزیدیوں کے حالات بدل چکے ہیں, تو میں رسول اللہ کا شہزادہ, علی کا بیٹا, فاطمہ کا خون جگر ہو. میرے حلق سے فاطمہ کا دودھ اترا ہے. فاطمہ کا عالم یہ تھا کہ رات ٹھنڈی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی, فاطمہ سر سجدے میں رکھتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. فاطمہ کہتی مولا کتنی چھوٹی رات بنائی ہے, تیری بندی فاطمہ کا سجدہ بھی نہ پورا ہو سکا. میں نے اس سائے میں پرورش پائی ہے, میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے, اس علی کا خون ہوں میں کہ جب جنگ میں تیر لگا علی کو, تیر کھینچا جا رہا تھا, علی کو درد ہو رہا تھا, لیکن جب علی نماز میں گئے, سجدے میں آئے, علی کا تیر کھینچا گیا, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو احساس نہ ہوا. کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں, اس سائے میں پرورش میں نے پائی ہے, اور وہ لوح دین رسول اللہ کا میرے حلق سے نیچے اترا ہے, جس زبان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ زبان ہے, جب مصطفیٰ بولتے ہیں تو وہی بولا کرتے ہیں, جب مصطفیٰ بولتے ہیں تو قرآن بولا کرتے ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حسین کہتا ہے میں نے اس سائے میں پرورش پائی ہے. آج کی رات میں نے اس لیے مہلت مانگا ہے تاکہ آج کی رات دل کھول کر کے میں عبادت کر لوں, دل کھول کر اپنے رب کا سجدہ ادا کر لوں, اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کر لوں, اپنی مغفرت مانگ لوں. اس لیے میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے آج کی رات مہلت مانگا ہے. حضرات توجہ فرمائیں, آج کی رات مسلمان باجے بجاتا ہے, ماتم کرتا ہے, ڈول پیٹتا ہے, حسین کے نام پر خرافات کرتا ہے. حسین یوں دیکھو میرا حسین کربلا میں کیا کر رہا ہے, میرا حسین ہے. دیکھا علی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں, حضرت امام قاسم کے ہاتھوں میں قرآن نظر آ رہا ہے, زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں قرآن نظر آ رہا ہے, ام لیلہ کے ہاتھوں میں قرآن نظر آ رہا ہے, ام بنین کے ہاتھوں میں قرآن نظر آ رہا ہے. تمام اہل بیت ہیں, سب کے خیموں میں ہاتھوں میں قرآن ہے. سیدہ سکینہ خاموش بیٹھی ہے. میرا حسین کہتا ہے میری بیٹی تو کائے خاموش بیٹھی ہے, تو بھی کچھ پڑھ لے, اس لیے کہ آج کی رات میرے ملاقات کی آخری رات ہے. آج کے بعد کسے بابا کہہ کے پکارے گی, آج کے بعد کسے بابا جان کہہ کے پکارے گی. پڑھ لے, تیرا باپ تجھے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. حضرات آج ہم تعلیم سے بھاگتے ہیں. میرے حسین نے کربلا میں سجدہ بھی کیا تھا, اور حسین نے قرآن کی تعلیم بھی دیا تھا. تعلیم کا مشن حسین نے نہیں چھوڑا. آج جو مدرسے چل رہے ہیں یہ مدرسے میرے حسین کا مشن ہے, اور کچھ یزیدی ان کو مٹانا چاہتے ہیں. اللہ یزیدیوں کو مٹا دے, حسین کا مشن برقرار رکھے. حضرات ملاحظہ فرمائیے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی قرآن پڑھا اور بھی لوگوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کیا, بیٹی کو قرآن پڑھایا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں,
آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں بابا جان آج رات کا سناٹا ہے، ابھی تک میں نے میدان کربلا کا پورا چپا چپا نہیں دیکھا ہے، میں نے میدان کربلا اور میدان نینوا کو پوری طریقے سے نہیں دیکھا ہے، حکم ہو تو آپ کے حکم کے مطابق میدان نینوا کا نظارہ کر لوں، میدان نینوا کو رات کے سناٹے میں دیکھ لوں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام علی مقام اجازت دیتے ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور اسی سناٹے پہ آپ میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں جہاں کل جنگ ہونے والی ہے اور جہاں بڑا سے بڑا سورما گرنے والا ہے اور اہل بیت کا خون زمین کربلا میں بہنے والا ہے۔ اسی میدان نینوا کو دیکھنے گئے علی اکبر، اسی میدان نینوا کا نظارہ کرنے گئے علی اکبر۔ جب پہنچے میدان نینوا میں علی اکبر تو کیا دیکھتے ہیں، میدان کربلا میں ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف ہو کا منظر ہے، کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سیاہی نظر آ رہی ہے، کالا پن نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے چاروں طرف میدان کا نظارہ کیا اور نظارہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں چلو چلو خیمہ حسین میں واپس چلتے ہیں۔ جب خیمہ حسین کی طرف واپس چلنے لگے، امام علی اکبر نے کیا دیکھا ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون زمین کربلا میں بیٹھی ہوئی ہے اور زمین کربلا میں بیٹھ کر وہ نقاب پوش خاتون کربلا کے کنکر اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال رہی ہے، ان سنگریزوں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال رہی ہے۔ شہزادے علی اکبر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے نقاب پوش خاتون تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، میدان کربلا میں تنہا کیا کر رہی ہے اور تو نے اپنے چہرے کو کیوں چھپا رکھا ہے، تمہیں کیا کہتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے اور یہ میدان کربلا کے کنکر کیوں اٹھا رہی ہو، میدان کربلا کے سنگریزے کیوں اٹھا رہی ہو اور اٹھاتی ہو تو گود میں کیوں رکھتی ہو، اٹھا کر کے گود میں کیوں ڈالتی ہو، آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ وہ خاتون کوئی جواب نہیں دیتی۔ علی اکبر پھر کہتے ہیں بتا دو پیاری خاتون تمہارا نام کیا ہے اور میدان کربلا کے یہ کنکر کیوں اٹھا رہی ہو، میدان کربلا کے یہ سنگریزے کیوں اٹھا رہی ہو۔ وہ خاتون کچھ نہیں کہتی۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں، شہزادے علی اکبر اٹھے، گھوڑے کو موڑتے ہیں اور موڑنے کے بعد خیمہ حسینی کی طرف آتے ہیں اور جب خیمہ حسین میں بابا حسین کے پاس پہنچے، حضرت امام حسین پوچھتے ہیں بیٹے علی اکبر میدان کربلا دیکھنے گئے تھے، دیکھا ہے میدان نینوا، دیکھا ہے میدان کربلا، کہا ہاں میرے بابا میں نے میدان کربلا کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے، میدان نینوا کا چپا چپا دیکھا ہے، میدان کربلا کے گرد و نواح کو بھی دیکھا ہے، میدان کربلا کے 20 سینٹر کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیسا لگا، کہا وہاں تو ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف سے ہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہاں کربلا کے ریتیلے میدان میں چاند کی چاندنی سے کربلا کے ریگزار چمک رہے تھے، میدان کربلا سناٹے میں تھا، کربلا کے ریگزار چمک رہے تھے، لیکن میں نے عظم منظر دیکھا ہے، میں نے وہاں کے عجب حالات دیکھے ہیں۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے یہ دیکھا ایک نقاب پوش خاتون زمین کربلا کے کنکر اٹھا کر کے اپنے گود میں ڈال رہی ہے، اپنے دوپٹوں میں ڈال رہی ہے۔ کہا میرے بیٹے تم نے پوچھا تھا وہ خاتون کون ہے؟ کہا نہیں میں نے پوچھا، خاتون نے نام نہیں بتایا۔ حضرت امام علی مقام نے جب اس خاتون کا نام سنا، امام علی مقام کا جگر پھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زاکیہ
خاتون جنت و خاتون قیامت سیدہ فاطمہ زہرا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ میری ماں کل میری شہادت ہونے والی ہے، جہاں تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے وہی میری گھوڑے سے گرنے کی جگہ ہے، کل میں وہیں زمین کربلا میں گھوڑے سے گرتا نظر آؤں گا۔ میری ماں آج ہی زمین کربلا میں موجود ہے، وہ سنگریزے اور کنکر اس لیے اٹھا رہی ہے کہ حسین کل 72 زخم کھا کر کے زمین کربلا میں گرنے والا ہے، اٹھا لے فاطمہ کنکر، کہیں زخمی حسین پر یہ کربلا کے کنکر چپ نہ جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، یاد حسین، عظمت حسین، خاندان رسول، نواز رسول، حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات پوری رات عبادت میں اہل بیت کی گزر گئی۔ مسلمانوں میں نے دیکھا ہے، ابھی میں اپنے مدرسے سے یہاں کے لیے آ رہا تھا، میں نے دیکھا جگہ جگہ قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا، کیمپ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں 4 آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی لڑکے ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی باجا بجاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ مسلمانوں اب اس سے بدتر دن نہیں آئیں گے، اس سے برے دن تمہارے نہیں آنے والے ہیں۔ کب سدھرو گے اور کب اپنے آپ کو بدلو گے؟ مسلمانوں بدل دو۔ زمین کربلا میں حسین نے یہ قربانی جو پیش کیا تھا تمہارے ناچنے کے لیے نہیں پیش کیا تھا، تمہارے ڈھول اور تاشے بجانے کے لیے نہیں پیش کیا تھا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جو اپنے علی اصغر کو قربان کیا تھا تمہارے ڈرامہ بازی کے لیے نہیں قربان کیا تھا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کی جوانی پیش کر دیا تھا۔ حسین نے زمین کربلا میں قاسم کو لٹا دیا، علی اصغر کو لٹا دیا، خود بھی قربان ہو گئے۔ تو اس لیے نہیں، امت کی بقا کے لیے قربانی دیا تھا، امت کے تحفظ کے لیے قربانی دیا تھا، امت کی سربلندی کے لیے قربانی دیا تھا، امت کو بچانے کے لیے قربانی دیا تھا۔ اور آج امت کا عالم یہ ہے، حسین زمین کربلا میں بیٹا پیش کر رہے ہیں، بیٹی پیش کر رہے ہیں، بہن زینب کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ حسین کا ماننے والا حسین کے نام پہ ماتم کر رہا ہے، حسین کا ماننے والا حسین کے نام پر ڈھول بجا رہا ہے، حسین کا ماننے والا حسین کے نام پر ناچتا تھرکتا نظر آ رہا ہے، حسین کا ماننے والا حسین کے نام پر گھنگرو باندھ کر گلی گلی میں ٹہلتا ہوا بدکتا ہوا گدھوں کی طرح نظر آ رہا ہے۔ شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہاں غیرت ایمانی کھو گئی ہے؟ اس سے برے دن نہیں آئیں گے مسلمانوں، سدھر جاؤ اور اپنے آپ کو بدل لو، اور اگر نہیں بدلے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، فرمان حسین، نعرہ حیدری، علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، خاندان رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان جلسوں کا مقصد صرف اہل بیت کے واقعات سننا نہیں ہے، ہمیں واقعات سننے آئے ہو، داستان کربلا سننے آئے ہو تو سننے کا مقصد ہے اپنے کردار میں اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس کو اپنے کردار میں بیٹھانے کی کوشش کرو۔ میری ماں بہنوں، تم سکینہ کی پیاس یاد کرو ذرا، زینب کبریٰ کا وہ خطبہ یاد کرو ذرا، دیکھو ام بنین کی وہ قربانی جو ام بنین نے کربلا میں پیش کیا تھا۔ میری بہنوں، تم بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی نظر آؤ، تم بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، تم بھی اپنے پردے کا اہتمام کرو۔ حضرات ذرا دیکھو میدان کربلا میں ہوا کیا۔ 9 محرم گزری، شب عاشورہ گزری، جب صبح 10 محرم کا وقت آیا جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، کل جو دن آنے والا ہے یہ تاریخی دن ہے، یہ تاریخی دن ہے۔ آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی تھی،
नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी तो 10 मुहर्रम को लगी थी। मूसा कलीमुल्लाह को तौरात मिली थी तो 10 मुहर्रम को दी गई थी। ईसा को आसमान पे उठाया गया तो 10 मुहर्रम को उठाया गया था। आप जरा सुनो, हजरत यूसुफ को कैद से आजादी मिली तो 10 मुहर्रम को मिली थी। हजरत अय्यूब को शिफा मिली तो 10 मुहर्रम को मिली थी। यही वजह है इस तारीख को रसूलुल्लाह के शहजादे के शहादत के लिए खुदा की तरफ से मुंतखब किया गया था। आओ हुसैन, करबला में आदम की आदमियत भी मिलेगी, नूह की नजाहत भी मिलेगी, सब्र अय्यूब भी मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी मिलेगी। आओ मूसा का जलाल भी मिलेगा, ईसा का जमाल भी मिलेगा और तुम्हें हर तेवर यहाँ नजर आएगा। यजीद और यजीद का जाहो जलाल भी नजर आएगा, फिरौन और फिरौनियत की मक्कारी भी नजर आएगी, नमरूद और नमरूद के तेवर भी यहाँ नजर आएंगे। आओ हुसैन, यहाँ तुम अंबिया के वारिस बनकर आए हो और सैयदुल अंबिया के नवासे बनकर के आए हो। आओ, सबने कुर्बानी दिया, 10 मुहर्रम को तुम भी शामिल हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारी कुर्बानी सैयदुल अंबिया की कुर्बानी मानी जाने वाली है। हजरात पहुंचे, 10 मुहर्रमुल हराम है। अमर साद ने नक्कारे जंग बजा दिया, नक्कारे जंग बजा। भेजो हुसैन, अपने साथियों को भेजो। नक्कारे जंग जब बजा तो पहले तो एक एक करके गए, और नक्कारे जंग जब बजाया था जानते हो तो क्या किया था इसने? पहला तीर मारा खीमे हुसैन में, का गवाह है ना, मैंने हुसैन के खीमे में पहला तीर मारा। हजरात तवज्जो करें, एक एक की जंग होती रही दस्त बदस्त, और देखा कि एक एक से काम नहीं चलने वाला, चूंकि जो भी यजीदी हुसैनियों के मुकाबले में एक इधर से हुसैनी एक उधर से यजीदी आता तो कोई यजीदी हुसैनी के मुकाबले में बच के नहीं जाता था, मारा ही जाता था। हुसैनियों ने एक नहीं, कम से कम कई 100 को मार के वहीं जमीन करबला में गिरा दिया था। अमर साद के पास शाम का एक नामी गिरामी पहलवान मौजूद था। उसने कहा अमर साद, इस तरह से तनहा तनहा जंग ना करो, वरना याद रखना मैदान करबला में कोई यजीदी बचेगा नहीं, बल्कि मिलकर के इनसे जंग करो। हजरात आप मुलाहजा फरमाइए, वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी चले, उनकी शहादत हुई। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर चले, उनकी शहादत हुई। मुस्लिम इब्ने औसजा चले, उनकी शहादत हुई। हजरत ज़ुहैर इब्ने कीन चले, उनकी शहादत हुई। यहाँ तक कि जितने भी जानिसार थे इमाम अली मकाम के कुर्बान हो गए। अब बारी आ जाती है रसूलुल्लाह के शहजादों की, तो अब सबसे पहले जो चलते हैं वो हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई चले। 4 गए थे, चारों जामे शहादत नोश करते हैं। अब आप मुलाहजा करें, इसके बाद आगे बढ़ता रहा। इमाम हसन के बेटों की बारी आ गई, वो भी जाते रहे, मैदान कारजार में जामे शहादत नोश करते रहे। हजरात जरा मुलाहजा करें और गौर करें, आलम ये होता है एक शहजादा जिसे दुनिया इमाम हसन का शहजादा अली का पोता कहती है और उसे दुनिया काशिम जीशान कहती है। बारी आ गई, चलो चलो कासिम मैदान करबला चलते हैं, चलो चलो कासिम जीशान मैदान करबला चलते हैं। इमाम कासिम आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, और इमाम हुसैन की बारगाह में आने के बाद कहते हैं आका हुसैन, अब मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दीजिए, मेरे चचा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ए मेरे कासिम, मैं तुम्हें किस तरह मैदान
کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں. تو میرے بھائی حسن کی ایک نشانی ہے, اگر تو بھی قربان ہو گیا تو کون نشانی بن کر کے رہے گا؟ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں. حضرات سیدہ زینب کے پاس گئے, لیکن سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین کے پاس جاؤ, وہ اجازت دیں گے تو جانا. حضرات ملاحظہ کریں, قاسم کو کہیں سے اجازت نہیں مل رہی ہے. امام قاسم کو امام حسن کی بات یاد آ گئی. امام حسن نے اپنے شہادت سے پہلے ایک تعویذ امام حسن نے حضرت قاسم کے گلے میں پہنایا تھا, اور پہنانے کے بعد کہا تھا میرے بیٹے جب تم پر سخت مصیبت آ جائے, سخت پریشانی کا عالم آ جائے, اور اس وقت تمہیں کوئی راستہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا, تمہیں اس میں راستہ نظر آئے گا, تمہیں اس میں رہنمائی نظر آئے گی. حضرات ملاحظہ کرے, جب امام حسن کے اس تعویذ کو کھولا گیا تو امام حسن نے اس تعویذ میں لکھا تھا قاسم جب میرا بھائی حسین زمین کربلا گیا ہوا ہو اور زمین کربلا میں یزیدیوں کی یلغار ہو رہی ہو, نیزوں کی بارش ہو رہی ہو, تلواروں کی جھنکاریں نظر آ رہی ہو, ہر طرف سے آنیاں لپٹ رہی ہو, زریں کٹ رہی ہو اور خود کو توڑا جا رہا ہو, اس وقت قاسم تم میدان کربلا میں چچا کو تنہا نہ چھوڑنا, اور اے حسین میرے بیٹے کو بھی زمین کربلا میں جانے کی اجازت دے دینا تاکہ حسن کا خون بھی میدان کربلا کے شہیدوں میں شامل کر لیا جائے. حضرات ملاحظہ فرمائیں, اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, حضرت حسن خود ہی اجازت دے گئے تھے. جب امام حسین نے اس تعویذ کو پڑھا ہے, کہتے ہیں اب میں برادر اکبر کے اس اجازت نامے کے سامنے مجبور ہوں, جا قاسم تجھے اجازت ہے. امام قاسم ہیں, آپ نے گھوڑا سنبھالا ہے, عالم یہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے جسم پر کوئی زرہ بھی موجود نہیں, یوں ہی چلے گئے. امام قاسم زمین کربلا میں, اور جب پہنچے امام قاسم تو امام قاسم کو دیکھ کر یزیدیوں میں ہیبت طاری ہو گئی. کوئی یزیدی آگے بڑھ نہیں رہا تھا, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ کوئی اور نہیں, یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے, اور یہ کوئی نہیں حسن کا بیٹا حسین کا بھتیجا ہے. ان کے گھر سے شجاعت نکلی ہے, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جائے گا. حضرات یزیدی تھرا رہے ہیں امام قاسم کے مقابلے میں آنے کے لیے. آپ ذرا ملاحظہ کریں, عمر سعد نے وہاں ایک نامی گرامی پہلوان تھا, اس کو ارزق کہا جاتا تھا. ارزق سے کہا ارزق جاؤ امام قاسم کا مقابلہ کرو. کہا یہ لونڈا اور میں اس کا مقابلہ, مجھے شام میں اتنا بڑا پہلوان کہا جاتا ہے کہ تلوار پہاڑ پر مار دوں تو سرما بن جائے, 1000 سواروں کے برابر مجھے جانا جاتا ہے, اور تم مجھے اس لونڈے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. کہا لونڈا نہ سمجھ, پہلے جا کے مقابلہ کر کے دیکھ, تب سمجھ میں آئے گا کتنا بڑا بہادر ہے تو. اس نے کہا سنو میں نہیں جاؤں گا, میری توہین ہے, اور اگر تم نہیں مانتے تو میرے 4 لڑکے ہیں, ان 4 میں سے کسی کو بھیج دو, ابھی 1 منٹ میں سر کاٹ کے لے آئے گا. کہا ٹھیک ہے بھیجو. پہلا لڑکا گیا, امام قاسم نے ایک وار میں اسے کھیرے کی طرح کاٹا, دوسرا گیا گاجر کی طرح کاٹا, تیسرا گیا مولی کی طرح کاٹا, چوتھا آیا تو چوتھے کو 20 سے مارا تو پھٹ گیا, اور اس طرح سے زمین کربلا میں ڈھیر ہوا, اور اس کے گھوڑے پر خود سوار ہو گئے, تلوار اس کی اپنے ہاتھوں میں لے لیا, اور لینے کے بعد کہا بھیجو حل من مغیثین یغیثنا حل من مبارزین, بھیجو کس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو.
اس وقت باپ ارزق نے دیکھا چاروں بیٹوں کو کاٹ ڈالا، خون گرم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب خود گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان کربلا میں ارزق پہلوان کودا ہے، 1000 سواروں کے برابر ہے۔ وارے قاسم تیری شجاعت کو ہم سلام کہتے ہیں، اے علی کے گھرانے تجھے ہم سلام کہتے ہیں۔ ارزق نامی پہلوان ہے، میدان کربلا میں آیا ہے، امام قاسم کا مقابلہ ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، ارزق آیا اور آنے کے بعد اس نے نیزہ مارا، اور جب نیزہ مارا ہے امام قاسم نے اس کے نیزے کے وار کو خالی جانے دیا، اس کے بعد اس نے تلوار کا وار کیا، آپ نے اس وار کو بھی خالی جانے دیا، اور آپ نے کہا ارزق میں نے سنا تھا تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن تجھے تو جنگ کرنے کے طریقے نہیں معلوم ہیں۔ ایک قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ امام قاسم نے دھوکہ دیا ارزق پہلوان کو اور کہا میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن دیکھ تیرے زین کا چھجا ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، تجھے گھوڑے میں زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس نے سوچا یہ تو میری توہین ہے، فوراً جھک کر زین دیکھنے لگتا ہے۔ امام قاسم نے تلوار اٹھائی ہے، اسی عالم میں ارزق میں مارا ہے، خون کا فوارہ نکلا اور وہ غرور کا پہلوان زمین کربلا میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ خیمہ حسینی سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، قاسم تیری جرأت کو سلام ہو، قاسم تیری بہادری کو سلام ہو، قاسم تیرے تلوار کو سلام ہو، تو نے ارزق نامی پہلوان کو جو 1000 کے برابر تھا میدان کربلا میں مار کے ڈھیر کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان رسول، خاندانی اہل بیت، نواسہ رسول، یاد حسین، حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے اور غور فرمائیے، جب ارزق کو کاٹ دیا امام قاسم نے تو خیمہ حسینی کی طرف پلٹے، اور پلٹنے کے بعد کہتے ہیں چچا دو گھونٹ پانی ہو تو مجھے دے دو، العطش العطش، پیاس سے میرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، پیار سے میں جا بلب ہو رہا ہوں، اگر پانی ہو تو پانی لا کر کے دے دو۔ میرا امام کہتا ہے میرے نور نظر، میرے لگتے جگر بھائی حسن کی نشانی، اگر پانی ہوتا تو تیرا چچا تجھے پیاسا نہ رکھتا۔ دیکھ نانا جان حوض کوثر کا جام لے کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، گھبرا نہ قاسم، ان قریب تو کوثر کی لہروں میں ہوگا، ان قریب تجھے کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ حضرت امام قاسم وہاں سے پلٹے ہیں، اور پلٹنے کے بعد پھر آ کر کے آپ یزیدیوں پر یلغار کرتے ہیں، اور جب یزیدیوں پر یلغار کرنے لگے تو عمر سعد چلاتا ہے تنہا تنہا اس کے مقابلے میں نہ جاؤ، اور اس کو لڑکا نہ سمجھو، یہ فاتح خیبر کا پوچھا ہے، ہاشمی کچھار کا شیر ہے، اس کی تلوار جب چلتی ہے تو تلوار آبدار دھواں دھار چلتی ہے، جب اس کی تلوار چلتی ہے تو شمشیر برہ کی طرح چلتی ہے، جب اس کی تلوار چلتی ہے تو یہاں فاتح خیبر کا نظارہ نظر آتا ہے، جب یہاں تلوار چلتی ہے تو تیور علی نظر آتے ہیں، جب یہاں تلوار چلتی ہے تو تلوار میں جھلکاریں مولا علی شیر خدا کی سنائی دیتی ہے، عالم یہ نظر آتا ہے شاہ ازدا شیر قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان رسول، نعرہ تکبیر۔ عالم یہ ہے
کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، میدان نینوا کا چپا چپا ہل رہا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور غور فرمائیں کس انداز سے امام قاسم گئے ہیں۔ ڈر رہے ہیں یزیدی، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، نیزوں کی برسات ہو رہی ہے آپ پر، تلواروں کے وار کیے جا رہے ہیں، یزیدی ڈر ڈر کر کے نیزے مار رہے ہیں، خوف زدہ ہو کر کے تیریں چلا رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے 27 زخم لگے امام قاسم کو، اور 27 زخم کھا کر کے زمین کربلا میں امام قاسم گرے ہیں تو آواز دیا ہے یا اماہ ادرکنی، یا اماہ ادرکنی، میرے چچا میری خبر لے لو، میرے چچا میری خبر لے لو۔ امام علی مقام اپنے خیمے سے گھوڑا دوڑا کر امام قاسم کی آواز پر میدان نینوا پہنچتے ہیں، اور جب میدان نینوا پہنچتے تو دیکھتے کہ قاسم چند سانسوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ آپ اٹھا کر کے اس کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، سر سے کربلا کا گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ قاسم نے آنکھیں کھولا ہے اور ایک نظارہ کیا ہے، علی اکبر کا نہیں، امام علی اکبر کے باپ کا کیا ہے، حسین اعظم کا دیدار کیا ہے، اور دیدار کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، روح کف سے انسنی سے پرواز کرتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ امام علی مقام ہیں، قاسم کا لاشا اٹھا کر کے خیمہ حسینی کی طرف لاتے ہیں اور قاسم کے لاشے کو خیمہ حسینی پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھو نظارہ کیا ہے خیمہ حسینی کا، عالم یہ ہے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، العطش 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 العطش، پیاس ہائے پیاس، پیاس ہائے پیاس، پیاس ہائے پیاس، ہر طرف پیاس ہی پیاس ہے، پیاس کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے۔ سکینہ کہہ رہی ہے چچا عباس پانی لا دو ورنہ تیری بھتیجی سکینہ چند سانسوں کی مہمان ہے، ابھی سکینہ دم توڑ دے گی۔ عباس علمبردار ہیں، حاضر بارگاہ امام علی مقام ہے، کہتے ہیں حسین مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دے دو، میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے، میدان فرات سے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دو۔ اٹھایا خیمہ حسینی سے مشکیزے کو عباس علمبردار نے، اور خیمے سے جب مشکیزہ اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اجازت دے، میرا امام کہتا ہے اے میرے بھائی عباس علمبردار، تم خیمہ حسینی کے علم اٹھانے والے ہو، تم چلے گئے تو خیمہ حسینی کا علم کون اٹھائے گا، تم چلے گئے تو خیمے کے علم کو کون اٹھائے گا؟ میرا عباس کہتا ہے میرے بھائی اب مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب سکینہ کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اب میرے باپ کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، شہربانوں کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی، اجازت دو تاکہ عباس میدان کربلا پہنچ جائے، نہر فرات پہنچ کر کے مشکیزے میں پانی لے آئے۔ حضرات امام نے اجازت دیا، حضرت عباس علمبردار ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، میدان کارزار میں آپ کا گھوڑا دوڑنے لگتا ہے، آپ میدان نینوا کا رخ نہیں کرتے، آپ نہر فرات کا رخ کرتے ہیں، اور جب نہر فرات کا رخ کرتے ہیں تو فوراً یزیدیوں نے کہا روکو عباس کا راستہ، عباس کو نہر فرات میں نہ جانے دینا۔ 500 سپاہیوں کا وہ دستہ جو نہر فرات پر پانی کی حفاظت میں لگا ہوا تھا فوراً جو ہے تعینات ہو جاتا ہے، آنے دو عباس آ رہے ہیں۔ وارے علی حیدر کے بیٹے وارے عباس علمبردار، تو انہیں میدان کربلا میں دکھا دیا علی کے تیور اور بتا دیا یزیدیوں کو ہمارے سامنے صفیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، تعداد کچھ نہیں ہوتی ہے، تم میرے سامنے ایک مکھی اور مچھر کی حیثیت رکھتے ہو، دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے رگوں میں علی کا خون ہے۔ تلوار چلائی، صفوں کی صفیں
کٹنے لگی، وار کے وار لگنے لگے، کشتوں کے پشتے گرنے لگے، چلتے رہے آپ اپنی تلوار کو چلاتے ہوئے اور صفوں کو پھاڑتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھوڑا میدان فرات میں چلا کر نہر فرات میں ڈال دیا ہے۔ یہ پہلا حسینی ہے۔ اتنے نہر فرات پر قبضے کے بعد عباس علمبردار نے ثابت کر دیا، دیکھ لو علی کے بیٹوں میں وہ آج بھی طاقت موجود ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تم نے اتنا پہرا لگایا پھر بھی پانی میرے قدموں میں ہے۔ دیکھ لو، میں پانی پہ کھڑا اور جب پانی پہ پہنچے حضرت عباس تو پانی پہ پہنچنے کے بعد پانی کی لہریں دیکھ کر عباس کہہ رہے تھے لاؤ چلو بھر کے پانی پی لوں، اور جب چلو لیا عباس نے تو اس چلو میں پانی میں سکینہ کی صورت نظر آئی، اور سکینہ اسی عالم میں کہہ رہی ہے عباس پانی نہ پینا، اے چچا پانی نہ پینا۔ کیا تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعکر کبیرنا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، میرے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی سکینہ پیاسی ہے، سکینہ نے پانی نہیں پیا، آپ کیسے پی رہے ہو؟ حضرات جب بچوں کی پیاس یاد آئی تو حضرت عباس نے پانی کو نہر فرات میں ڈال دیا اور اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں میرے غازی تو پانی پی لے، تو کم سے کم اپنی پیاس بجھا لے۔ گھوڑے نے سر ہلا کے کہا نہیں نہیں اے عباس، میں یزیدی نہیں، میں حسینی ہوں۔ جب میرے آقا مولانا محمد مادنی درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عباس نے کہا اے میرے غازی تو پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے سر ہلا کے کہا نہیں میں پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ جب میرے آقا نے پانی نہیں پیا تو غلام کیسے پانی پیے گا؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے صحبت کا اثر کہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ جب آقا نے پانی نہیں پیا تو غلام کیسے پانی پی سکتا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں اور غور کریں، آج کیسے تم لوگ ہو اتباع کا دعویٰ نبی کا کرتے ہو، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے تو وہابی کے گھر بھی کھانا کھا لیتے ہو، جب کھانے کی باری آتی ہے تو دشمن رسول کے گھر بھی کھانا کھا لیتے ہو۔ ارے کیسے نبی کے دیوانے ہو؟ ذرا جانور سے سبق لے لو۔ عباس کا گھوڑا کہہ رہا ہے میں پانی نہیں پیتا اس لیے کہ میرے آقا نے پانی نہیں پیا ہے، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ جہاں سے نبی نے منع کیا ہے وہاں تم کیسے چلے جاتے ہو؟ کیسے جا کے کھانا کھا لیتے ہو؟ کیسے اپنا رشتہ بیاہ کر لیتے ہو؟ کیسے تم اپنا نکاح کر لیتے ہو؟ میدان کربلا سے یہ بھی آواز آ رہی ہے، یاد حسین تمہیں یہ بھی پکار کے کہہ رہی ہے۔ عباس علمبردار نے مشکیزے کو بھرا ہے، اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد میرے عباس علمبردار نے مشکیزے کو بائیں کندھے پر ٹانگا ہے، اور بائیں کندھے پر ٹانگنے کے بعد اب عباس علمبردار وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے ہیں۔ روکا یزیدیوں نے راستہ، لیکن عباس ان کی صفوں کو کاٹتے رہے، صفوں کو چیرتے رہے، اور کاٹ کر ان کی صفوں کو خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے رہے۔ آواز آئی، عمر سعد نے آواز دیا خبردار خبردار، کوئی قطرہ ایک بوند پانی کا خیمہ حسینی میں نہ پہنچنے پائے، ورنہ دیکھ لو علی کے بیٹوں کو 3 دن سے کھانا پانی بند ہے، اب بھی بھوکے اور پیاسے
لباسیں ہیں لیکن تیور یہ نظر آ رہے ہیں، عالم یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر پانی مل گیا تو یاد رکھو 22,000 کا لشکر جرار بچ کر کے نہیں جائے گا، کوئی یزیدی زمین کربلا سے بچ کر کے نہیں جائے گا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور ذہن میں بات کو اتارے۔ میرا عباس آگے بڑھتا رہا، یزیدیوں کو کاٹتا رہا، لیکن ایک یزیدی نے پیچھے سے دھوکہ دے کر آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، آپ کا بایاں بازو کٹ گیا تو آپ نے داہنے بازو پر اپنا مشکیزہ ٹانگ لیا اور اسی ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں۔ دوسرے نے نیزہ مار کر کے اسے بھی کاٹ دیا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا مشکیزے کو۔ آواز آئی، عمر سعد نے پکارا، عباس کو آگے نہ جانے دینا، عباس کو آگے نہ بڑھنے دینا، خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے دینا، ورنہ یاد رکھو برا حال یزیدیوں کا ہو جائے گا۔ ایک تیر سنسناتا ہوا زرارہ نامی یزیدی کا چلتا ہے اور وہ مشکیزے میں چبھتا ہے اور سینہ عباس کے پار ہو جاتا ہے۔ سارا پانی مشکیزے کا بہ کر زمین کربلا کی ریت میں آ جاتا ہے۔ زمین کربلا پیاسی تھی، اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ اب ذرا غور فرمائیں اور اپنے ذہن میں نوٹ کریں مسلمانوں، حضرت عباس ہیں اور جب تیر لگا ہے عباس گرے زمین کربلا میں، آواز دیا، یا اخاہ ادرکنی، یا اخاہ ادرکنی، یا اخاہ ادرکنی، میرے بھائی حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لو، میرے بھائی حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لو۔ امام علی مقام دوڑ کر کے عباس علمبردار کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں عباس علمبردار ہیں، چند سانسوں کے مہمان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو سر کو اٹھایا تو آنکھیں کھولی، امام علی مقام کا دیدار کیا اور کہتے ہیں سکینہ سے کہہ دینا تیرا چچا تیرے وعدے کو پورا نہ کر سکا، میری بھتیجی مجھے معاف کر دینا۔ امام علی مقام کہتے ہیں الان انکسرت ظہری، اے عباس تیرے گرنے سے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا خیمے کا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس چند سانسوں کے مہمان ہیں، امام علی مقام کا نظارہ کرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح کب سے انسنی سے پرواز کرتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس علمبردار بھی رخصت ہو گئے۔ اب میرے بھائی باری آ گئی حسین کے بیٹوں کے میدان کربلا میں جانے کی۔ ذرا غور کرو مسلمانوں اور اپنے ذہن میں بات کو بیٹھانے کی کوشش کرو۔ حضرت علی اکبر آئے، کہا والد گرامی پڑھ لیجیے، اب آگے کا بیان کل ہوگا۔ یاد حسین حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں، بس یہ آخری شہادت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے اور ذہن میں اپنے نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے اور زمین کربلا سے درس لیجئے۔ حضرت علی اکبر آئے ہیں، آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں میرے والد گرامی مجھے میدان کربل میں جانے کی اجازت دو۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے تجھے کیسے اجازت دے دوں، لیکن کہتے نہیں اب مجھے جانے دو۔ تو امام پاک نے فرمایا اے علی اکبر
تم نہیں جاؤ، مجھے جانے دو، اس لیے کہ جب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب میری شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت علی اکبر کا جواب سنیے۔ حضرت علی اکبر کہتے نہیں، آپ کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، آپ بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرات ملاحظہ کریں، حضرت امام پاک نے علی اکبر کے کمر پہ پٹکا خود باندھا ہے، تلوار خود حمائل کیا ہے، آپ نے تیروں کا ترکش اپنے ہاتھوں سے دیا ہے اور سر پہ امامہ باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد آپ نے علی اکبر سے کہا جاؤ میرے نور نظر، جاؤ جاؤ میرے لخت جگر، جاؤ جاؤ میرے گود کے پالے، جاؤ اور جا کر اپنی پھوپھی زینب سے بھی اجازت لے لو۔ حضرات سیدہ زینب ہے، دروازے پر کھڑی ہیں، علی اکبر ہیں، جا کر کے پھوپھی سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، سیدہ زینب ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہے، صبر و رضا والی ہے، استقلال والی ہے، چہرے پہ کبھی اضمحلال نہیں آیا زینب کے۔ آپ نے فرمایا جا میرے نور نظر، جا میرے لخت جگر، خدا حافظ۔ آپ نے خدا حافظ کہا اور علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو میدان نینوا کی طرف موڑا، میدان کربلا کی طرف موڑا، اور جب میدان کربلا میں حضرت علی اکبر پہنچے ہیں تو یزیدیوں نے جب حضرت علی اکبر کو دیکھا کہا یہ کون ہے؟ یہ تو چاند جیسے چہرے والا لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا حسین و جمیل معلوم دے رہا ہے، اس کے سامنے تو چاند بھی شرما رہا ہے، سورج بھی بلائیں لے رہا ہے، آسمان بھی بلائیں لیتا نظر آ رہا ہے، حور جنت کی اس کا تقدس اتارنے کو تیار نظر آ رہی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آ گئی ہے، پیغمبر عالم کی سواری آ گئی ہے۔ یزیدیوں نے کہا یہ تو نبی کا نواسہ ہے لیکن مصطفیٰ سے مل رہا ہے، یہ تو شبیہ پیغمبر نظر آ رہا ہے۔ اتنے خوبصورت ہیں علی اکبر کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مشابہ تھے۔ دیکھا تو دیکھنے کے بعد یزیدیوں نے دھوکہ کھایا، کہیں سواری پیغمبر کی تو مدینے سے نہیں آ گئی، مصطفیٰ چل کے مدینے سے تو نہیں آ گئے، لیکن علی اکبر نے کہا دھوکہ نہ کھاؤ، میں علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسے کا نواسا ہوں، دیکھو مجھے علی اکبر کہا جاتا ہے، توجہ کرو میں حسین کا بیٹا ہوں۔ حضرات یزیدیوں نے دیکھا، تھرا گئے، ایک قاسم کی تو تاب نہ لا سکے، جو شبیہ پیغمبر بن کے آیا ہے اس کی تاب کون لائے گا؟ اس کی تاب کون لائے گا؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، بھیجو میرے مقابلے میں یزیدیو، کس پہلوان کو بھیجنا چاہتے ہو؟ بھیجو میرے مقابلے میں، کون سا غرور و تکبر والا یزیدیت فرعونیت کا پتلا میرے سامنے آتا ہے، بھیجو کس کو بھیجنا چاہ رہے ہو؟ یزیدیوں نے کہا نہیں، تنہا نہ جانا، ورزہ ارزق کا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ عمر سعد نے کہا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یزیدی تھرا رہے ہیں، عمر سعد کہہ رہا چلو 10 مل کے جاؤ، 20 مل کے جاؤ، نہ 10 جا رہے ہیں نہ 20 جا رہے ہیں۔ علی اکبر بار بار کہہ رہے ہیں حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا چاہتے ہو؟ تاریخ کربلا گواہ ہے، میں وہ خطیب نہیں جو بلا مستند تقریر کروں، اٹھا کے مستند کتابیں دیکھو، لکھا ہے
جب کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھا تو میرا حسین کا یہ لخت جگر خود یزیدیوں کے پروں میں کود پڑتا ہے اور کبھی میمنہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتا ہے، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتا ہے۔ یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، کوئی خیمے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ٹھہرو، کہتے نہیں اب تاب نہیں ہے تلوار چلانے کی، شبیہ ہے پیغمبر کو دیکھ کر سب کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہے، دل لرز رہے ہیں۔ علی اکبر نے زمین کربلا میں یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کے مارا ہے، دوڑا دوڑا کے مارا ہے، یزیدیوں کو اتنا مارا کہ لاشوں کے ڈھیر نظر آنے لگے، لاشوں پہ لاشیں نظر آنے لگی۔ لیکن پیاس غالب آئی، آئے امام علی مقام کے پاس، کہا ابا حضور پیاس غالب ہے، ہونٹ خشک ہیں، زبان میں کانٹے آ رہے ہیں، پانی ہو تو چند قطرے بیٹے کو پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین نے اپنی انگوٹھی نکالا اور نکالنے کے بعد کہا پانی تو نہیں ہے بیٹا، یہ لو یہ میری انگوٹھی ہے، اسے اپنے منہ میں رکھ لو، اس سے تمہاری زبان میں کچھ تری پیدا ہو جائے گی، تمہاری زبان میں کچھ تری آ جائے گی، اور جاؤ یزیدیے کے مقابلے میں جاؤ۔ حسینی جا کے واپس نہیں آتے ہیں، جاؤ میرے نور نظر واپس جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے انگوٹھی کو منہ میں رکھا اور منہ میں رکھنے کے بعد آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو آپ نے پھر کہا حل من مبارزن، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے؟ ایک بہادر آیا، اس کا نام طارق تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن وار علی اکبر وہ آیا ہی تھا کہ ایک جھٹکے میں زمین کربلا میں گرا دیا آپ نے۔ اس کے بیٹوں نے دیکھا، 2 بیٹے تھے اس کے، کہا اتنا بڑا سورما گرا دیا باپ کو مار کے۔ ایک ایک بیٹا آگے بڑھا، اس کو بھی گرا دیا، دوسرا پہلوان آیا اسے بھی گرا دیا، یہاں تک کہ 3 دستے آئے تھے علی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے، تینوں کو مار کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اور جب کاٹ ڈالا تو عمر سعد نے کہا جب یہ لشکر میں گھستا ہے تو تہلکہ مچاتا ہے، میمنہ میں جاتا ہے تو لشکر میں تہلکہ مچاتا ہے، میسرہ میں آتا ہے تو تہلکہ مچاتا ہے، اس کو تلواروں سے مت مارو، تیروں کی برسات کرو، تیر چلاؤ، نیزوں سے حملہ کرو۔ حضرات وہ بھیڑیا صفات، وہ گیدڑ صفات، یزیدی جب کسی طرح مقابلہ نہ کر سکے تو سب مل کے لڑتے ہیں اور تیر پہ تیر ڈالتے ہیں، تیر پہ تیر برساتے ہیں۔ قسم خدا کی قسم کھا کے یقین سے پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک ایک یزیدی لڑا ہوتا تو یہ لشکر، یہ جنگ سال بھر تک کربلا میں چلتی، ختم نہ ہوتی، بارش ہوتی تو پیاس حسینیوں کی بجھ جاتی اور سارے یزیدی کٹ جاتے اور زمین کربلا میں حسین کے نعرے لگتے رہتے۔ لیکن منظور تو میرے قدرت کو کچھ اور تھا۔ یقین رکھو تقدیر پر، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، تقدیر پر یقین رکھو مسلمانوں۔ آج بہت سے لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، دیکھو تقدیر ہے جو کربلا میں 10 محرم کو علی اکبر کے بھی ساتھ ہے، قاسم جیشان کے بھی ساتھ ہے، عباس علمبردار کے بھی ساتھ ہے، اتنے بڑے بڑے سورما ہیں، پھر بھی تقدیر ساتھ چل رہی ہے۔ علی اکبر جام شہادت آج نوش کرنا ہے، حسین کے نور نظر آج تمہیں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کے فیصلے کے آگے کوئی آگے نہیں جاتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا کرتا ہے۔ حضرات ملاحظہ کرے، عالم یہ ہوتا ہے، تیر پہ تیر چلتے رہے، نیزے پہ نیزے برستے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو روندا گیا۔ آپ نے آواز دیا اپنے والد گرامی کو،
یا اباہ ادرکنی، یا اباہ ادرکنی، اے میرے والد گرامی میرے قریب آؤ، تمہارا بیٹا اکبر زمین کربلا میں گر گیا ہے۔ امام حسین دوڑے، بیٹے کو گود میں لیا، دیکھا بیٹا ان قریب رخصت ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میرے والد جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، مجھے معاف کر دینا، آپ کا آخری دیدار ہے۔ فرماتے ہیں بیٹے پیاسے تھے، دیکھ نانا حضور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ کوثر کا جام لے کے کوثر کا نام سنا علی اکبر نے تو آنکھیں بند کر لی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر بھی رخصت ہو گئے۔ یہ تھے حسینی جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے بقا کے لیے اپنی جان ساری پیش کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھئے، اٹھ کر کے صلاۃ و سلام۔